आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इस साल 3 अप्रैल को पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आया था जब कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बैरूनी साजिश का शाखसाना करार देके मुस्तरद कर दिया था। उसके थोड़ी ही देर बाद इमरान खान की हिदायत पर सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी थी। इन गैर मामूली हालात का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लिया था। अब इस हवाले से जो शॉर्ट फैसला आया था उसका तफसीली फैसला आया है जो कल रात जारी हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का तहरीर करदा ये फैसला अब सामने आया है। यकीनन इस फैसले ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साजिश के बयानिए को शदीद धचका पहुँचाया है और इसी तफसीली फैसले में बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इमरान खान के कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के बक़िए उधेड़ दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में आइन शिकनी की भी बाज़गश्त सुन रहे हैं। अदालत ने लिखा है कि साइफर सुप्रीम कोर्ट या अपोजिशन जमात के किसी रुकन को नहीं दिखाया गया। 7 मार्च को धमकी आमेज़ मुरासला मौसूल होने के बाद भी उस वक्त की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई। तफसीली फैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देने का फैसला ज़ाती तौर पर वज़ीर कानून के कहने पर लिया। डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 95 को नज़रअंदाज करके आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी और इसके दायरे जो कि उनके दायरे इख्तियार में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के इस तहरीरी फैसले की मज़ीद तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अदालत को बैरूनी मुदाखलत का सबूत नहीं दिखाया गया। नेशनल सिक्योरिटी के एलामिये में बैरूनी मुदाखलत जांचने के लिए साइफर पर तहकीकात का नहीं कहा गया। नेशनल सिक्योरिटी एलामिये में अपोजिशन जमातों के बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर अदम एतमाद लाने का जिक्र भी नहीं। साइफर सुप्रीम कोर्ट की अपोजिशन जमात के किसी रुकन को नहीं दिखाया गया। 7 मार्च को धमकी आमेज़ मरासला मौसूल होने के बाद भी उस वक्त की हुकूमत ने तहकीकात नहीं करवाई। पीटीआई हुकूमत ने इस मामले पर कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी जो नामुनासिब शवाहिद का इशारा देती है। तफसीली फैसले के मुताबिक अदम शवाहिद की बुनियाद पर साइफर के कौमी सलामती से मुंसलिक होने का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जा सकता। अदालत बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक दलील से मुतमईन नहीं। अदालतें मुसद्दिका हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसला करती हैं, ना कि कयास आराइयों पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सफारती मरासले से मुतालिक फैसला करना एग्जीक्यूटिव का काम है। गुज़िश्ता रोज़ रिटायर होने वाले जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल ने अपने इजाफी नोट में कहा कि इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस अमानत है जिसकी सदर, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उस वक्त के स्पीकर, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर और उस वक्त के वज़ीर कानून ने खिलाफ वर्जी की। क्या ये कार्रवाइयाँ आइन के आर्टिकल 6 यानी संगीन गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं या नहीं? पार्लियामेंटेरियंस को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। ये पार्लियामेंट को सोचना होगा कि क्या वो ऐसी गैर आइनी कार्रवाइयों के लिए दरवाजे खुले छोड़ना चाहती है या मुस्तकबिल में इस तरह के अमल को रोकने के लिए मुनासिब इक़दामात करना चाहती है। तफसीली फैसले के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत होगी तो फैसला होगा कि आइन के शेख 69 की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 लगता है या नहीं। देखना होगा कि जजेस आइन तोड़ें तो उसकी क्या सज़ा होती है। इसके फ़ौरन बाद फवाद चौधरी ने इसी मामले पे इस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक़ जो उनका मुबैना उनके ख्याल में किरदार रहा है उस पर भी अपनी राय का इजहार किया। वैसे तो ये बात आज फवाद चौधरी साहब कर रहे थे और आज ये फवाद चौधरी का मूड है, उनकी बात है, पीटीआई का मूड है। इससे पहले इसी किस्म की मिनोअन ये गुफ्तगू हम जनाब नवाज शरीफ से सुन चुके हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सुन चुके हैं, पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े कौमी सियासी रहनुमा से मिनोअन ये गुफ्तगू हम इससे पहले कई बार सुन चुके हैं। आज इस तनकीद का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की जो तनकीद फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई की जानिब से की, हुकूमत ने बरमला जवाब दिया और इस जवाब के लिए आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने। आपने राय सुन ली, ओपिनियन सुन लिया पीटीआई का, हुकूमत का और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये इंतहाई अहम फ़ैसला। इस पर मज़ीद हम कानूनी और राय हासिल करते हैं, ओपिनियन लेंगे। जनाब बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बहुत मुमताज़ माहिर आइन कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज का ये फ़ैसला जो है ये हालिया वाक़यात के पस मंज़र में जो अप्रैल से लेकर अब तक के वाक़यात हुए हैं उस पस मंज़र में आपके नज़दीक इसकी
کیا اس فیصلے میں عمران خان صاحب کا جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے یہ مکمل مسترد کر دیا ہے، اس کو بالکل کسی صورت سے کسی اس قابل نہیں سمجھا گیا؟ ان کے خیال میں اس میں کوئی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کسی قسم کی اس پہ کوئی بھی سیریس آبزرویشن کی جا سکے۔ یہ ایک شاید اپیرنٹلی یہ نہیں لکھا ہے، لفظ نہیں ہے کہ یہ ایک فلمزی سی چیز تھی جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ جی، فیصلے میں یہی کہا گیا ہے کہ کوئی مواد جو ہے وہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا، نہ وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے سامنے تھا۔ وہ خود اپنے فیصلے میں کہتے ہیں کہ مزید اس میں تحقیق ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ کوئی مواد کسی بھی مرحلے پہ ایسا سامنے نہیں آیا جس سے جو سازش کا بیانیہ ہے وہ ثابت ہوتا نظر آئے۔ تو یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم بالکل اس بات کو رد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 اپریل تک جتنی بھی کارروائی ہوئی تھی اور یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 7 مارچ کو، اس تمام عرصے میں کچھ بھی مواد سامنے نہیں آیا جس سے اس بیانیے کو ہم صحیح سمجھ سکیں۔ لہٰذا جو کچھ بھی ہوا وہ ایک کھلواڑ ہوا، وہ ایک سوچی سمجھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں سازش یہ تھی کہ ہم نے جو پارلیمانی عمل ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ آرٹیکل 95 کے تحت جو حق حاصل ہے پارلیمان کو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹ کرے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو غصب کرنے کے لیے ایک منصوبہ سازی کی گئی جس میں قاسم سوری صاحب نے بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کئی بار ذکر ہے اپنے حوالے سے بھی اور قاسم سوری کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملے کہ سائفر جو ہے، یعنی کہ وہ خط جو کہ پاکستان کے امریکہ میں سفیر نے بھیجا تھا جو بنیادی طور پہ وہ کسی کے سامنے نہیں رکھا گیا، کیونکہ جس چیز کی بنیاد تھی وہ تھا وہ خط، یعنی کہ وہ سائفر جو کہ سیکرٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں دکھایا گیا اور دوسروں کو بھی نہیں دکھایا گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو کئی جگہ آبزرو کیا ہے۔ جی بالکل درست ایسا ہی ہے، اور جہاں یہ رکھا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے وہاں صرف یہ کہا گیا کہ زبان غیر مناسب ہے، اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک ڈیمارش جاری کریں گے، یعنی کہ زبان پر ہم احتجاج کریں گے۔ وہاں بھی کوئی سازش کا ذکر نہیں ہوا اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ سازش تھی جس کے حوالے سے ہمیں اب کچھ سدباب کرنا ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ نے بالکل درست یہ نتیجہ اخذ کیا کہ تمام معاملہ جو ہے بغیر کسی ثبوت کے آگے چلا، اور قاسم سوری صاحب کو نہ یہ آئینی اختیار حاصل تھا کہ وہ آرٹیکل 5 کے حوالے سے کوئی فیصلہ دیتے، نہ ان کے سامنے کوئی ایسا مواد تھا جس کی بنیاد پہ وہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں سپریم کورٹ نے یہ تمام اپنی آبزرویشن، یہ تمام چیزیں تحریر کر دی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس عمل کو پہلے ہی وہ نل اینڈ وائٹ قرار دے چکے ہیں، مگر اب ذیلی کوئی کارروائی اس میں سپریم کورٹ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، کوئی صراحت سے کوئی ذیلی حکم نہیں ہے۔ جو اس حوالے سے حکم ہو چکے ہیں وہی ایک سپریم کورٹ کا اس معاملے کا حکم ہے۔ یہ بات درست ہے نا؟ بالکل درست ہے، اور دیکھیں جو جسٹس میاں خیل صاحب کا انفرادی نوٹ ہے وہ عدالت کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس نوٹ کا بہت آج چرچا ہے، رانا صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس نوٹ کو پڑھا۔ انہوں نے پارلیمان سے تقاضا کیا ہے کہ آئندہ کے لیے کوئی سدباب کیا جائے کہ اس قسم کا کھلواڑ نہ ہو سکے۔ آرٹیکل 6 کا ذکر ضرور کیا ہے، لیکن وہ کوئی حکم نہیں ہے، وہ ایک انفرادی رائے ہے اور اس میں مخاطب پارلیمان ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا حکم آ گیا ہے جس سے حکومت کی ثوابدید ختم ہو گئی۔ یہ حکم کے بغیر بھی حکومت چاہے تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم کر سکتی ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت اور ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے تحت یہ حکومت کا اختیار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا ہو کہ ضرور مقدمہ قائم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب پی ٹی آئی کا موقف ہمیں دیں گے سینیٹر شبلی فراز ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا سازشی بیانیے کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، یقیناً اس نے شدید دھچکا پہنچایا ہے اس بیانیے کو، اور نہ صرف اس بیانیے کو بلکہ اس سے منسلک واقعات کو جو 3 اپریل کے بعد ہوئے، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد اس وقت کی قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے ختم کر دی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کے فوری بعد عمران خان نے اسمبلی سے تحلیل کر دی تھی، حکومت ختم ہوئی تھی اور پاکستان میں ایک سیاسی تلاطم برپا ہوا تھا۔ ان وجوہات کو سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ہی رد کر چکی ہے، اور آج اس نے اس حوالے سے بہت ہی شدید تنقیدی فیصلہ جاری کیا ہے۔
اس پر آپ نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا ویو سنا. پاکستان تحریک انصاف کا اب ہم ورژن حاصل کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم سینیٹر شبلی فراز, پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز ترین سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. یقینی طور پہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام پوری صورتحال کو جو کہ پھر اس تبدیلی کا باعث ہوئی, یا جو پھر جس طرح سیاسی تلاطم پیدا ہوا, یا جو عمران خان صاحب کا ابھی بیانیہ چل رہا ہے مسلسل غیر ملکی سازش کے حوالے سے, اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دو ٹوک مسترد کر دیتی ہے تو یقیناً اس کو بہت شدید عزت تو پہنچے گی. شکریہ کامران صاحب مجھے بلانے پہ اپنے پروگرام پہ. دیکھیں اس میں خان صاحب ہمارا جو اوپینین ہے کہ جو سپریم کورٹ کی آج ڈیسیژن آئی ہے, تو ہمارا تو شروع سے یہی تھا اور ہم پہلے بھی یہی کہتے آئے اور ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو سائفر ہم نے بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, تو بدقسمتی سے وہ اس کو کوئی کنسیڈریشن میں لایا نہیں گیا, کیونکہ جو اس وقت کے جو حالات تھے, جو بھی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نے جو بھی فیصلے کیے, وہ اس کا ایک پس منظر تھا, اور وہ پس منظر بڑا مضبوط پس منظر تھا کہ اس میں جو سازش کی یہ ہم نہیں صاحب آپ نے سمجھتے ہیں دیکھا ہوگا اس فیصلے میں کئی جگہ شکایت کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ سائفر اس کے سامنے نہیں رکھا گیا, وہ سائفر ڈپٹی اسپیکر کے سامنے نہیں رکھا گیا, اور یہ سائفر کئی امپورٹنٹ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں رکھا گیا. تو یہ سائفر کو پیش نہ کرنا سپریم کورٹ میں, اس کا بہت احساس ہے سپریم کورٹ کو کہ جس بنیاد پہ سب کچھ ہوا وہ مٹیریل اس کے سامنے نہیں تھا. دیکھیں خان صاحب, دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہمیں عجیب بات لگی ہے کہ جس میں یہ بارہا کہا گیا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایک آخری کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ یہ پس منظر میں نہ چلا جائے, اور اس کو ہمیں جو بھی مقتدر ادارے ہیں جس میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے اہم ترین ہے, ہم نے ان کو ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹ چیئرمین کو, اسپیکر اسمبلی کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہم بھیجیں گے. اور ہمارا تو مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس پہ کمیشن بنائیں, اور تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہوا تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اس پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ کی عوام ہے, اور اس میں یہ عمران خان یا ایک پرٹیکولر انڈیویجول کے بارے میں یہ بات نہیں تھی, یہ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش تھی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا. سپریم کورٹ نے یہی بات جو ہے آبزرو کی ہے, اور اس کو یقیناً انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کو یقین ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے, اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے, اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کنکلوژنز تو ڈرا نہیں کر سکتے نا. ابھی یہ ساری باتیں ایک معلومات ہے لیکن نتیجہ تو نہیں نکلا اس کا, جبھی تو آپ کمیشن بنانے کو کہہ رہے ہیں, آپ تحقیق کرنے کو کہہ رہے ہیں, تو آپ نے اس کی بنیاد پر نتیجہ کیسے اخذ کر لیا اور پھر اس بیانیہ کو پھیلا دیا؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو بھیجیں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت اور اداروں کو, اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کہ تاثر یہ نہیں جائے کہ یہ چیز ہم اپنے سیلف سرونگ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم دے رہے ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کو ویریفائی اس ملک کا جو سب سے وہ ادارہ ہے انصاف فراہم کرنے والا, ایک نان پولیٹیکل وہ ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, تو وہ اس کی تصدیق کرے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل اس سائفر میں آپ کو نظر آتا ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں, ان کی کنورسیشن دیکھ لیں, اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی جو منٹس ہیں وہ بھی ہم نے شیئر کرنے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بالکل اس پہ پوری بحث ہوئی تھی, اور یہ سیلف ایویڈنٹ, سیلف ایکسپلینیٹری اس کے کنٹینٹس ہیں. وہ تو ہم عام لوگوں کو اس لیے نہیں دکھایا بیکاز اس کی کچھ اپنے لوازمات ہوتے ہیں کہ آپ فورن مشن سے جو ڈپلومیٹک کیبلز آتی ہیں اس کو آپ اسٹریٹ اوے نہیں کر سکتے, لیکن چونکہ ہمارا یہ کلیکٹیو ڈیسیژن تھی کیبنٹ کی جس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس چیز پہ عوام کو پتہ چلے, اور وہ ہمارے تھرو نہیں, جو جن سے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کریں گے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کیس بھی جی اس کے سامنے اس کی مثال ہے. ایک قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ججمنٹ میں کلیئرلی لکھا ہے کہ وہ شارٹ آرڈر میں جو کے بعد جب آپ ڈیٹیلڈ ججمنٹ لکھتے ہیں اس میں
اگر آپ کو کوئی ایک ایسا ایویڈنس، ایسا مواد مل جاتا ہے جو کہ کیس کو بالکل چینج کرتا ہو تو اس کو کنسیڈریشن میں لانا چاہیے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر یہی ہوتا اور وہ سائفر اور وہ سارا کچھ چیف جسٹس پاکستان کے پاس پڑا ہے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا تھا، لیکن باقاعدہ اس مقدمے کی سماعت میں اس کو پروڈیوس نہیں کیا گیا، بلکہ شاید اٹارنی جنرل نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا اور اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا. تو یہ شاید پرائیویٹ ایک، یا جو حکومت نے خط بھیجا چیف جسٹس کو تو بھیجا، لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران ایز این ایگزیبٹ حکومت نے پیش نہیں کیا اسے. سر میں آپ کو ایک بہت ہی ایک عام شخص کی حیثیت سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس ساری جو عدالتی کارروائی ہوتی تھی میں اس میں جاتا تھا، بیکاز ایک تو انٹرسٹ تھی اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے اس میں کچھ چیزوں کا پتہ تھا. کئی بار جب ہمارے وکیل نے یہ مینشن کیا تو چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا کہ اس کو ہم علیحدہ دیکھیں گے، آپ اس کا ذکر نہ کریں. یہ میری وہ ہے. باقی جو ہے تو دیکھیں عدالتی فیصلے، ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی ججمنٹ کو نہیں مان رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو حقائق ہیں، اور ابھی بھی وقت نہیں گیا کہ وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، بیکاز دیکھیں جی یہ اس ملک میں پہلے بھی ہو چکا ہے، مصدق کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ اس میں چلی میں ہو سکا ہے، سلوادور اجندے کے ساتھ ہو چکا ہے. آج بولٹن نے یہ مانا ہے کہ ہمارے ملک نے رجیم چینج کی ہیں، کوڈیٹاز انجینئر کیے ہیں. تو یہ بات کوئی اچھمبے، ذوالفقار علی بھٹو، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ پوری قوم کو پتہ چلے کہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور جو پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ چیزیں، پورا ملک ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے، ہماری اکانومی کہاں چلی گئی ہے، ہماری پورا جو ایک گورننس سسٹم ہے وہ بالکل نظر ہی نہیں آ رہا، جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی ایک ٹانگ پہ کھڑی ہوئی ہے، جو ہماری حکومت ہے وہ بالکل کچھ نہ فیصلے کر پا رہی ہے، نہ وہ آئی ایم ایف سے ڈیل لے پا رہی ہے. تو ہمیں ایک ڈائریکشن کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اب آپ ریویو میں جائیں گے اس کو لے کے، اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیں ہم تو بالکل جائیں گے جی، میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے، کیونکہ جس میں جو نکات اٹھائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اپنی ججمنٹ میں، تو اس میں ہم اس کے جواب میں ہمیں وہی سائفر کا جو ہے تو اس پہ ایک علیحدہ جو ہے تو ایک ہمیں وہ چاہیے، آڈینس چاہیے. تو ابھی فی الحال تو ظاہر ہے کہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے نہ آئے، خان صاحب کا بیانیہ اس سازش کے حوالے سے، اس تمام معاملے کے حوالے سے، وہ تو پی ٹی آئی جاری رکھے گی، چاہے اب سپریم کورٹ نے جو بھی اس سلسلے میں فیصلہ دے دیا ہے. جی بالکل جی، ہم سمجھتے ہیں، بیکاز میں ایز اے کیبنٹ ممبر اس وقت کے آئی ایم وٹنس ٹو دا فیکٹ کہ جو تفصیلات تھیں، جو اس میں جو کنٹینٹس تھے جو سائفر کے، وہ بالکل ڈیمننگ ہیں. مطلب ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ سچی بات ہے کہ پڑھتے ہوئے بھی شرم آتی تھی کہ یہ ایک 22 کروڑ ایٹامک پاور، ایک مسلمان ملک، اور اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی غلام ہو ہم. لیکن اس سلسلے میں جو ایمبیسڈر جنہوں نے یہ خط لکھا تھا، سائفر لکھا تھا، سینیٹر شبلی فراز صاحب، وہ مختلف جگہوں پہ اس تاثر کی نفی کر چکے ہیں جو ابھی آپ نے بالکل ابھی بیان فرمایا کہ اس میں کس قسم کی دھمکیاں تھیں، کس قسم کی بات تھی. اسد مجید صاحب اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں. سر جو میری اطلاعات ہیں کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا، تو جو میری معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ ہی اسٹوڈ، انہوں نے وہ فرملی اس پہ وہ کھڑے رہے کہ جی یہ بالکل یہی کنورسیشن ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ جی یہ تو انہوں نے ہی بھیجا تھا. ہاؤ کوڈ ہی ڈس اون اے ڈاکیومنٹ وچ ہی ہمسیلف سینٹ. لیکن وہ تو ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی میں گفتگو ہوتی ہے، اور جب آف دا کف بیٹھ کے بات ہو رہی ہو، کوئی ایک فارمل اس طرح کی چیز نہ ہو، تو مختلف انداز کی مختلف گفتگو ہوتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ ہوتی ہے ایمبیسڈر کا یا جو بھی پاکستان کا وہاں پہ ڈپلومیٹ ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کرنا، کیونکہ جیسے کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچا گیا تھا. آپ کی حکومت کے پاس جب یہ سائفر آیا
وہ جب اس کا اعلان ہوا اس سے کئی ہفتے پہلے آیا تھا، اس دوران اس کی کوئی باقاعدہ پراپر تحقیقات آرڈر نہیں کی پرائم منسٹر نے؟ دیکھیں جی، ہم نے بالکل تحقیقات اور اس کو ویریفائی کرنا، اس کے جو بھی لوازمات ہوتے ہیں اس کو ڈی کوڈ کرنا. جو سائفر ہوتا ہے وہ ایک خاص کوڈ میں آتا ہے جو کہ عام آدمی اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا. اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اس کی انالیسز ہوئے، پھر ہماری اسلامک سربراہی وہ جو فورن منسٹرز کی کانفرنس تھی، اور اس کے بعد جو ہے تو اس کو ہم نے کیبنٹ کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ شیئر کیا گیا. اور خان صاحب آپ کو یہ علمی ہے کہ جب کوئی بھی ایمبیسڈر اپنی پروسیڈنگز کسی بھی میٹنگز کی ہیں وہ بھیجتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ضروری ہے اس باتوں کا ذکر کرنا جو کہ اس میٹنگ میں ہوئی تھی، اور یہی اس میٹنگ کے جو مندرجات تھے وہ اس میٹنگ میں ریفلیکٹ کرتے تھے. اور میں تو آپ کو یہاں تک، چونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے ایز اے کیبنٹ منسٹر، جس میں کہ یہاں تک کہ لفظ ہوئے تھے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو ہم وی ول ٹیک یو ہیڈ آن. اب یہ دیکھیں بڑا سخت لفظ ہے، اور مطلب ہے کہ وائی شوڈ وی کنسیڈر کہ جی کوئی بھی، ہم تو جب دیکھیں جو کوئی ایمبیسڈر کسی بھی ملک کے کسی دوسرے ملک کے ایمبیسڈر سے یا آفیشل سے ملتا ہے تو وہ حکومت کی کیپیسٹی مل رہا ہو، ذاتی کیپیسٹی میں نہیں مل رہا ہوتا. اور جو باتیں دونوں طرف سے اسی طرح انہوں نے بھی اپنی منٹس دیے ہوں گے، ڈونلڈ لو نے بھی اپنی منسٹری کو دیے ہوں گے، تو اس منسٹری اس میں جو کنورسیشن تھی اگر وہ اتنی اہم نہیں تھی تو پھر وہ لکھی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اہم چیز تھی جس میں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو کے بارے میں کہا جائے کہ اگر یہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر پاس ہو گیا تو ہم آپ کے ساتھ، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو وی ول ٹیک یو ہیڈ آن. یہ تو ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے جی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے.